बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्फ़ा शिराज़ी, प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद आज पार्लियामेंट में कुछ तामीरी गुफ्तगू नज़र आई है। कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ, हुकूमत और अपोजिशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करते रहे। और कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी हाउस में, और उन्होंने ये कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस टेम्परेचर को कम किया जाए, इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात होनी चाहिए। उनकी तकरीर के बाद आज राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने सेनेट में जवाब दिया, और मुस्बत जवाब था। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। अपोजिशन के यहाँ पे मौजूद हैं, आए। हम ना आप उस मौक़िफ़ की तायीद कर सकते हैं जो 2018 के इलेक्शन में हमने इख्तियार किया था, और ना आप अपनी बात को जो है वो मनवा सकते हैं। और अगर हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो फिर हमें जो है वो बैठना चाहिए, हमें उस सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए जिसके तहत ऐसे इलेक्शन होते हैं जो बाद में फिर एक तरफ के इल्जामात और दूसरी तरफ के दिफा की नजर होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बैठ के बात की जा सकती है। इलेक्शन रूल्स के ऊपर जो है वो बात हो सकती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। इस रजामंदी के बाद ये समझा जाए कि हुकूमत गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से अपोजिशन की जानिब से भी जो शराइत रखी गई हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब जो कि सियासी मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने इसके ऊपर आगे बढ़ने को कहा है। क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, गैर मशरूत हो सकते हैं, इलेक्शन के हवाले से हो सकते हैं, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से हो सकते हैं? क्या हम ये कहें कि बर्फ़ पिघली है? क्योंकि एक तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब को कल कायदे इख्तिलाफ नॉमिनेट किया गया, और आज राजा नासिर अब्बास साहब के भी नॉमिनेशन जो है वो सामने आ गई, और वो भी आज बन गए कायदे इख्तिलाफ सेनेट। तो ये क्या पहला कदम होगा, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी आज कौमी असम्बली के अंदर बातचीत हुई, और इस मामले के ऊपर भी धुआंधार बहस थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अपनी शमूलियत इख्तियार की। असद कैसर साहब ने आगे बढ़ने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान जो है उसके साथ रियासत बात करे, और पहली मरतबा हमने देखा कि वो कहते हुए नज़र आए कि अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एक्शन हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, मज़ीद होगा। तलाल चौधरी साहब ने अलबत्ता न सिर्फ ऑपरेशन की बात की बल्कि कुछ संगीन इल्ज़ामात वज़ीर आला के ऊपर भी आए। उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। ये नेशनल एक्शन प्लान इस वक्त केपी में साबक फाटा में हो रहा है, उसमें सूबाई हुकूमत पूरी ऑन बोर्ड है। एक्शन होगा होगा और होगा। इनके सीएम केपी ने, मैं उसका नाम भी लूंगा, आईजी केपी और सीएस केपी को बुला के कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी एएनपी बन जाएंगे, हम जेयूआईएफ बन जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी बन जाएंगे, हम पीएमएलएन बन जाएंगे, और मैं नाम लूंगा, मैं मीटिंग की जगह बताऊंगा, मैं उसके पार्टिसिपेंट बताऊंगा, और कहते हैं हमने सियासत करनी है, हमें सियासत करने दें। ये इल्ज़ामात काफ़ी मरतबा हुकूमत लगा चुकी है, मगर इस तरह से चीफ सेक्रेटरी का नाम लेके और आईजी का नाम लेके तलाल चौधरी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, इस पर थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लैरिफिकेशन भी दी है, तरदीद भी की है इन तमाम इल्ज़ामात की, और ये कहा है कि इसमें कोई वज़न नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस तरह के कोई स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने नहीं आए। ये भी मैं आपको बता दूँ कि आज कराची के मसले के ऊपर जो गुल प्लाजा में आग लगी थी उसके हवाले से भी आज बहस हुई, और ये तवज्जो दिलाओ नोटिस था, इसके ऊपर आज बात की फारूक सत्तार साहब ने, और ये भी कहा कि इस मामले के ऊपर एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। उन्होंने कराची के जो मुख्तलिफ वाक़यात थे उनको भी मेंशन किया, और काफ़ी गर्मा गर्म बहस इस मामले के ऊपर हुई। इस पर शैला रज़ा साहिबा और कादिर पटेल साहब ने भी जवाब दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसके ऊपर बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर जो डेवल्यूशन है उसके बारे में बात की, लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से बात की, 18वीं तरमीम को एक ढकोसला करार दिया, और ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बातचीत बढ़ चुकी थी लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, लेकिन कहीं पे इस मामले के ऊपर जो है वो रखना आया। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़रा वो भी सुनिएगा। 18वीं तरमीम जो है वो कोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट हैं, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। हमने
28ਵੀं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम प्रपोज किया हुआ था, लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है वो एक बड़ी इफेक्टिव तरमीम जो है हमें विड्रॉ करनी पड़ी। इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके एक तो कौमी तशख़्ख़ुस के लिए करिकुलम एक बनाएं, सारी कौम को एम्पावर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। तो लगता है ऐसा है कि 28वीं तरमीम ईद के बाद आने वाली है और ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका जो एक एजेंडा है वो ले डाउन कर दिया है, या जो मुजव्वज़ा तजावीज़ हैं वो भी बता दी हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार होगी? इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद आप बिलाल अज़हर कियानी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब शहरियार आफरीदी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली, साबिक़ वफाकी वज़ीर, एक तवील अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, JUIF से उनका ताल्लुक़ है और बाहिर कानून और इंसाफ एक बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थोड़ी देर में शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली हमें ज्वाइन करेंगी यहीं से स्टूडियो से, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कराची का मामला है या फिर दीगर मामलात हैं, आज आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऑफ़र की कि बातचीत होनी चाहिए और उन्होंने एक आगे बढ़ते हुए कहा कि इसके ऊपर जल्द गुफ्तगू जो है वो हो सकती है। आपने वेलकम किया था इसको, यानी बतौर सेनेटर JUIF आपने कहा कि आप इसको खुशाइंद करार देते। क्या आपको लगता है क्या वाकई मुज़ाकरात हो पाएंगे? ये तो गैब का इल्म के सवाल बन जाएगा। होने चाहिए ये हम कह सकते हैं, ठीक। और उसमें होने चाहिए के लिए एक दुरुस्त समत में बढ़ने के लिए तरीका ये इख्तियार किया जाता है ताकि दूसरे फरीक को अगर उसकी कोई नीयत में ख़राबी भी हो, खामी भी हो, तो ताकि उसको कोई बहाना ना मिले, तो उसमें फिर जो मुमकिन जो ना कोई मसला हो सकता है उसको दूर किया जाता है। तो मैंने सजेस्ट किया था आज हाउस में ही कि आप अपनी तरफ से कमेटी तो बना देना, कमेटी बना दें, ताकि इधर से कमेटी जो है महमूद खान साहब की निगरानी में बन चुकी, या वो इस बात के ज़िम्मेदार हैं, फिर महमूद खान साहब की तरफ जो है ना उनके कोर्ट में चली जाएगी गेंद। गवर्नमेंट अपनी कमेटी बनाए, हम इस टेंशन को कम करें। देखिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, क्या पाकिस्तान का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ पे हर इलेक्शन के बाद जो है ना आधे लोग कहें कि ये जाली थे और आधे कहें कि नहीं ये दुरुस्त है, और आधे लोग जो है ना उसको मामले को जो है ना एहतजाज की तरफ लेके चाहें और आधे लोग डिफेंड करने लग जाएं। हम आवाम के लिए कब काम कर पाएंगे? तो इससे आगे निकलना चाहिए। कमेटी बनाने की बात जो की हो गई गया है, हो गया, ठीक बात है। आपने कहा कमेटी बनाई जाए, लेकिन हुकूमत आपको संजीदा लगती है इस मामले के ऊपर? क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि ये टेम्परेचर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बकौल मुख्तलिफ वज़रा के कि वो बात करते हैं कि नहीं करते। इमरान खान साहब जेल में हैं, राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि उनकी रिहाई पहली बात होनी चाहिए, महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात होनी चाहिए। तो 1 पॉइंट एजेंडा क्या बन सकता है कि ये मुज़ाकरात आगे हों? देखिए इमरान खान का मामला फिल वक्त जो है ना उसको कुछ हफ्तों के लिए फ्रीज कर दें, इस बात को छोड़ दें, क्योंकि इससे टेंशन बढ़ती है। वो कोई दूसरी तरफ छेड़ आती है उनकी, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम फेयर और फ्री इलेक्शन आइंदा के लिए जो है ना उस पर आगे बढ़ते हैं। आइंदा इलेक्शन कब होने चाहिए, फ्री और फेयर किस तरह से हो सकते हैं? क्या ये जो अदालत जाती धांधली का इल्ज़ाम है, झूठा या सच्चा, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कानून जो है मौजूदा कानून उसके लिए काफ़ी है? क्या अदालतें उसमें इंसाफ दे पाती हैं? इस तरह के मामलात का अहाता करके फिर उसके बाद इमरान खान साहब का भी मसला है, अदालतों में वो केस फिक्स हो जाए। ठीक है कि वो अपने नंबर पे होते हैं, हर केस अपने नंबर पे होता है, मगर बाज़ केसेस जो है वो आउट ऑफ टर्न होते हैं। अगर वो मौजूदा उसको इस्टेब्लिश हो गए हैं कानून के मुताबिक, तो भले उसमें जो भी इंसाफ का तकाजा बनता है उसमें फैसला कर दें, नहीं है तो उनकी एक्विटल उनका हक है। और ये जो आप बात करें, ज़ाहिर है कि आपने अपनी जमात में की होगी, मौलाना ऑन बोर्ड हैं इस मामले के ऊपर, वो चाहते हैं कि बातचीत हो। आपने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब की वजह से महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उनको बनाया गया लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो जिसकी उन्होंने तरदीद की है अचकज़ई साहब ने। तो क्या मौलाना भी ऑन बोर्ड थे?
آج محمود خان صاحب نے مجھے بھی گلا دیا، انہوں نے کہا کہ میری اور تمہاری کٹی ہو جائے گی، تو میں ان کی کٹی افورڈ نہیں کر سکتا. میرے بڑے ہیں، محترم ہیں، میرے لیے بہت عزت والے ہیں. ٹھیک، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اپنی خبر پہ قائم ہیں. چھوڑ دیجئے اس بات کو، چھوڑ دیا سر. میرے بات تو وہ جو نا اپنا نون والوں نے اس کو کہہ دیا، اس بات کو ختم کر دیجئے اس کو. میرے لیے بہت محترم ہے، میرے لیے عزت والے ہیں. ٹھیک. شیلا، آپ کو بھی بہت خوش آمدید. اور شہریار آفریدی صاحب، آپ نے بات سنی ہے، ایک ہوپ ہوئی ہے کہ ملاقاتوں اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. آپ کو کتنی امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. تمام تعریفیں رب کی اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جی، جب آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے محبوب پہ ہو، مایوسی آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرتی. اور یہ ہمارا بطور ہم جس رب کے اور رب کے محبوب کے ماننے والے ہیں، تو یاد رکھیے ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے. اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا، اور اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچائے اور اللہ کی پکڑ سے بچائے. اس ٹائم پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. بالکل، یہ صرف ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. اس خطے کا امن، پھر آپ کی ایسٹرن ویسٹرن بارڈر 2 فرنٹ پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوری قوم کی توجہ چاہتے ہیں، جس میں سے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہوئی، نیشنل فائنانس کمیشن پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا. پھر پاکستان کے فار ایگزامپل ابھی یہ جو کراچی میں جو گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے، پھر آپ کے ملک کے اندر IDPs ہیں، آپ کے ملک کے اندر جوان مایوس ہو چکے ہیں، لوگ یہاں سے معیشت، جی یو نیم اٹ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سینتھیٹک ڈرگز میرے مستقبل کو، یوتھ کو ہانٹ کر رہے ہیں. آن ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ کی اکانومی، آپ کے لارجر مینوفیکچرنگ یونٹس، آپ فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ صرف PTI کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. پھر لوگوں کا اعتماد عدلیہ سے، پارلیمان سے، پولیٹیکل پارٹی سے، سیاستدانوں سے اٹھ رہا ہے، وچ از ویری ویری الارمنگ. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس ٹائپ وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کا ایک سپوت 5 ماہ بعد سے ہی محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن، اور پھر اس طرح علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی، اینڈ سب سے امپورٹنٹ یہ صرف کیانی صاحب کی، شیلا بہن کی، پیپلز پارٹی نون کی یا میری بات نہیں ہے. یہ اسی طرح جو ہے کہ میں بات کروں گا، یہ پاکستان کے اندر پاکستانیت نمبر 1، نمبر 2 ہمارے نیشنل انٹرسٹ وہ امپورٹنٹ. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ بات دیکھیے جی، اس ٹائم پہ خدا کے لیے ہم بلیم گیم سے پہلے ہی پولرائز، لوگ مایوس ہو رہے ہیں. ویری ٹرو. آپ کے پروگرامز کے تھرو ہم نے لوگوں کو امید دینی ہے، ان کو کہنا ہے اب سر اٹھا کے جیو. ہمیں جو عزت اس قوم کو 10 مئی کے بعد ملی تھی، اب اس کو سسٹین کرنا سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں امن آئے. بالکل. اور ہم اگر جڑے رہیں گے، نظریہ اپنی جگہ، ہم کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کریں گے. ہم قانون اور آئین کی بالادستی اینڈ سول سپریمیسی کا نعرہ PTI نے نہیں لگایا تھا، یہ ان پولیٹیکل چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے کی تھی. ووٹ کو عزت دو. میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خدا کے لیے پوری قوم کی نظریں، چاہے بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد ٹیریٹری، پیپل فرام آل بیک گراؤنڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ایون جو سیاچن پہ جوان کھڑا ہے اور بارڈر پہ، ان کی بھی نظریں ہم سب پہ ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. بالکل. تو غیر مشروط آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہوں گے دونوں طرف سے، جو کہ اچکزئی صاحد نے الیکشن ریفارمز کی بات کی. صاحب نے یہ ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دی ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں، باتوں کی حد تک نہیں، کانکریٹ سٹیپس لیں، پھر دیکھیں نیت صاف ہوگی تو اللہ کی مدد آئے. اور کین صاحب، آپ لوگ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کرتی. اب اچکزئی صاحب ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب کا بھی اعتماد ان کے اوپر ہے، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں اس وقت ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما صاحبہ بہت شکریہ جو اپنے شو میں دعوت دینے کا. آسما صاحبہ دیکھیے، ہم تو کبھی بات چیت یا مذاکرات کی میز سے اٹھے ہی نہیں. ہم تو جی اب آپ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں
اس پارلیمان کو بھی اور اس حکومت کو بھی، اور دیگر مواقع آئیں اور میں آپ کے سیٹ پہ کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں، اور میں ایک دفعہ فار دا سیٹنگ دا کانٹیکسٹ مختصراً دہراؤں گا کہ چاہے وہ فلسطین کے آل پارٹیز کانفرنس ہو، چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہو جس میں ہم نے دعوت دی تھی، چاہے وہ پہلگام کا واقعہ کے بعد میڈیا بریفنگ ہو، یہ وہ کچھ ایگزامپلز ہیں جہاں پہ یہ لوگ نہیں آئے. مگر اس سے زیادہ ریلیونٹ ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کی قیادت میں جو ایک باقاعدہ مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا ٹریجری اور اپوزیشن میں، اور اس ٹائم پہ ہم آپ کے شوز پہ آ کے کہتے تھے کہ آگے اس کا جو مرضی نتیجہ ہو، اس فورم کا بننا جہاں پہ ایک سنجیدہ طریقے سے اور مہذب طریقے سے ٹریجری اور اپوزیشن بات کرتے ہوئے نظر ہی آتی دیز آپٹکس آر گڈ، اس میں سے بھی پی ٹی آئی اٹھ کے گئی تھی. تو دیکھیے ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے 7-10 دن پہلے پھر سے بات چیت کی، خود بات کی، ٹھیک ہے جی. تو آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ نے دیکھا سینٹ میں بات کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے اپنے چیزوں پہ موقف ہیں، ہمارے اپنے ہیں، اور یہ چیز بات چیت سے ہی آگے چلے گی اور پارلیمنٹ میں ہی اس بات چیت سے آگے چلے گی. تو دیکھیے ہم تو اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. اب آگے اگر کوئی چیز سنجیدہ گفتگو میں رکاوٹ رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب خود ہیں. عمران خان صاحب کا اپنا رویہ کیسے آج بھی دیکھیں ان کی بہنوں کو ملاقات، ان کی بہنوں کا دن تھا آج، یعنی فیملی کا نہیں ملاقات ہوئی، آج علیمہ خان صاحبہ کو پھر روک لیا، ایسے کیسے؟ دیکھیں نا وہ تو آسمہ صاحبہ پھر دیکھیے معذرت کے ساتھ رہائی تو بعد میں، وہ کہتے ہیں پہلے رسائی کی تو بات آسمہ صاحبہ پھر دیکھیے پھر اس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ اس طرح چیزوں کو نتھی کریں گے نا تو پھر بالا کوٹ کا حملہ بھی مجھے یاد ہے، جب بھونڈے کیس کے اندر شہباز شریف صاحب قید میں تھے، وہ تو بطور لیڈر آف دا اپوزیشن آ گئے تھے پروڈکشن آرڈر پر اس سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کے لیے. عمران خان تب بھی نہیں آئے تھے بطور وزیر اعظم کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. آج رانا صاحب نے کہا ہے کہ بات آگے بڑھنے کی بات ہے. میں بھی آپ سے آگے میں کیوں پیچھے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک مثال دی. اب اگر آپ پھر سے کنڈیشنز پی ٹی آئی ڈالے گی، اس کو نتھی کریں، ہماری ملاقات یہ وہ تو جیل مینول کے مطابق چلنی ہے. اگر آپ نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی یہ کیا گیا تھا، دیکھیے آپ بڑی اپوزیشن جماعت ہیں، سینٹ میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی، آپ کی ایک ذمہ داری ہے قومی ایشوز پہ. اگر آپ نے بات چیت نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے قومی اسمبلی میں کالنگ اٹینشن نوٹسز یا کوسچن آور کے دوران نہیں کنٹریبیوٹ کرنا، اگر آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں کنٹریبیوٹ کرنا، اگر آپ نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دہشت گردی پہ قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کیمرہ اجلاس میں نہیں کنٹریبیوٹ کرنا، تو آپ کیا کرنے آئے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے اس لیے آج میرے خیال سے آپ نے صحیح کہا، میں آپ کے انٹرو سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج ایک اچھی سازگار ماحول بنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور ہم سب نے ویلکم کیا، ہم نے بلکہ مبارکباد پیش کی جو لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، اور ہم وی وش دیم بوتھ بیسٹ آف لک کہ آگے وہ پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کو اس طرح واپس اگر لے کے آئیں گے اور آگے بات چیت کا سلسلہ چلے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری نکلے گی انشاءاللہ. اچھا اب شیلا، نیشنل ایکشن پلان بھی اور دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے ویلکم کیا ہے، یہاں سے اچکزئی صاحب نے بھی اس پہ کل پازیٹیو بات کی ہے، کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے اس میں؟ اچھا دیکھیں، ہم سب اور خاص طور پر پیپلز پارٹی ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کو صرف ایک کہنے والا جملہ نہ بنایا جائے. ہمیں بہت خوشی ہے اس وقت کہ اچکزئی صاحب جیسی شخصیت جو ہیں ان کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا ہے، لیکن سوال جو ہے وہ بہت ساری، کیونکہ آپ نے کہا ہے موو آن، لیکن بات وہی ہے کہ کیا اس کا انجام وہ تو نہیں ہوگا کہ جو مذاکرات شاہ محمود قریشی لے کے چل رہے تھے، انہوں نے کہا ہم 80 to 85% جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر چکے ہیں، یا ان مذاکرات وال تو نہیں ہوگا جو مرحوم عرفان صدیقی لے کے چلے اور بہت اچھی طرح لے کے چلے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف مذاکرات دیکھے کہ جب کسی جگہ پہنچتے ہیں تو بیچاری وہ شخصیت بھی ختم کر دی جاتی ہے اور وہ مذاکرات کہیں نہیں پہنچتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے بنایا، وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عمر عزیز کے اس دور میں وہ ایک ایفرٹ لیں بہت بڑی، کیونکہ دیکھیے پولیٹیکل انسرٹینٹی سے آپ کی معیشت نہیں چلنے والی، اور 2016 سے جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کی معیشت سفر کر رہی ہے. آپ ایک حکومت پہ جس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ اتنے سالوں کا ہو، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 سال میں معیشت ٹھیک کرو یا 2 سال میں. آپ یہی شکر گزار اس وقت ہو رہے ہیں کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل جتنا ریسیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اس کو پاکستان نے کنٹرول کر ملک میں مہنگائی نہیں بڑھنے دی، لیکن ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آیا ہے.
اور عوام کے ہی لیے سیاست کرتے ہیں. عوام کا حال بہتر ہوگا تو سیاست بھی بہتر ہوگی اور دوسرے ممالک بھی آئیں گے. تو براہ کرم میں پھر سے یہ کہتی ہوں کہ اگر سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائلاگ پہ یقین ہے تو اپنی ذات کے خول سے نکلیں, راستہ نکالیں پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, اس کی اسٹیبلٹی کے لیے, اس کی اکانومی کو آگے جانے کے لیے. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی مائنس کر کے اس کو کرے, -1 کر کے کرے. انہوں نے 2 ٹاسک دیے ہیں اپنی پارٹی کو, ایک اسمبلی میں دیا ہے, ایک جو ہے انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ کو دیا ہے, جو بھی وہ کریں جی سہیل آفریدی صاحب ظاہر ہے وہ احتجاج کا شروع رستہ کریں, کچھ بھی کریں. لیکن دیکھیں حکومت جو ہے نا, ڈیموکریسی جو ہے نا, اس کی خوبصورتی اپوزیشن ہے, کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا. اگر یہ تمام اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹ جائیں گے, کوسچن آن میں نہیں ہوں گے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کیسے اس کا مطلب ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپسی بھی میں سمجھتی ہوں کہ فوراً ہونی چاہیے, تاکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو, جو ہم کہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ہر پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ کہ وہ کون کون اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک بات ہے یہ, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے بعد لیجیٹمیسی تو ہوئی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ سکتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز پھر میں کہوں گا, کانکریٹ سٹیپس ہونے چاہیے. آج یہ گفتگو ہو رہی ہے, کیانی صاحب کے لیے میرا بہت احترام ہے, یہ ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا حصہ ہیں, بہت احترام ہے ان کے لیے. میں بھی ماضی کی بہت باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے آج پاکستان کا سوچنا ہے, اور پاکستان کی جب ہم سوچ رکھیں گے تو ہمیں ایکول اپورٹونٹی, اگر اپوزیشن کو آپ بولنے نہیں دیں گے, دیوار سے لگائیں گے, آپ ان کی عزت نفس کا جنازہ نکالیں گے, آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, جب آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسپیکر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو کیا کہا اسپیکر صاحب سے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کروائیں, انہوں نے کہا جیل مینول. ہائی کورٹ اسلام آباد الاؤ 4.5 کروڑ فیڈریٹنگ یونٹ کا سی ایم بار بار جا رہا ہے, خان صاحب کی بہنیں جا رہی ہیں, کیا کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو روکے جا رہی ہے. صرف دیکھیں وہ لوگ جو اس وقت, کیا جنرل جنجوعہ صاحب نے بلوچستان میں فار دا سیک آف پاکستان, وہ لوگ جو پہاڑوں پہ اینٹائی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, ان کو انگیج کیا, انہوں نے سرنڈر کیا. فارمر ایکس فاٹا میں وہ لوگ جو خودکش بمبار تھے ان کو انگیج کیا, ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالا, آج وہ پاکستان کے لیے پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک پروسیس سے, ان کو میں این آر او نہیں کہوں گا, جو بھی کہوں گا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, بات ہوئی. ہم انڈیو فیور نہیں چاہ رہے, ہم خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کسی حوالے سے انڈیو فیور نہیں چاہ رہے. لیکن مجھے بتائیں, جب کے پی کے یا پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہم کرنا چاہیں اور ہمیں مائک نہ دیا جائے, ابھی کالنگ اٹینشن پاس بطور ایم این اے پارلیمان میں آواز اٹھانے کے لیے پوائنٹ آف آرڈر, آئی ایم ناٹ الاؤڈ, کالنگ اٹینشن نہیں لگتی, پھر ریزولوشن, اور تو چھوڑیں. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بات, مجھے پارلیمان کے اندر بھی ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, مجھے وہ تمام چیزیں جو میرا ڈیو رائٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا. ایک ایکس اسپیکر, ایک ایکس پرائم منسٹر, دیکھیں آپ کو تو پارلیمان کو تو آواز یہ بننی چاہیے کہ اس ملک کے اندر تمام اکائییں اور سب سے بڑا جو بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, کیونکہ اٹ ول ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی افیکٹ دا پارلیمنٹ. بالکل, اور یہ کیسے یقینی بنانا ہے, یہ بہرحال جو ہاؤس چلتا ہے جہاں سے اسپیکر صاحب اور آپ نے کرنا ہے. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد میں آپ ہی کا, مجھے پتا ہے آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. آج ڈیولیوشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, لوکل گورنمنٹ کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, 18ویں ترمیم کو بھی ڈھکوسلا آج خواجہ صاحب نے قرار دیا ہے, 28ویں ترمیم کی بھی بات ہوئی ہے. کیا پارلیمنٹ اس کے ذریعے سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور نیشنل ایکشن پلان ایک نکاتی ایجنڈا گفتگو کا بن سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے گیسٹ بھی یہاں پہ. کامران صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ہو یا دوسرے معاملات ہو, خاص کر کے معیشت کے معاملات ہیں, اور پھر یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے,
آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے؟ جرگہ کا بلانے کا کہا ہے آج اسد قیصر صاحب نے، لیکن کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈسکشن تو یہاں پہ سب مل کے بیٹھ سکتے ہیں؟ دستور نے جو فورم دیے ہوئے نا اس کو بنیاد بنائی ہے، اگر آپ نے چلنا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے آل پارٹیز بھی جو ہے نا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، مگر پارلیمان جو ہے میرا خیال ہے سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں پہ ہم سب مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر پارلیمان میں رہنے والے جو پارلیمان کے اندر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو جو ہے اکنالج کریں، اور جو لوگ باہر ہیں جو طاقت کے مراکز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس کو ایک عزت ایک احترام دینا چاہیے۔ جس دن یہ ہو جائے گا آگے معاملات بڑھنے لگ جائیں گے اور وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ دہشت گردی والے مسائل، باقی اس کے علاوہ دیگر معیشت کے مسائل، یہ سارے جس دن لیجیٹیمیسی اٹیچ ہو جائے گی نا سسٹم کے ساتھ اس دن ہر چیز ٹھیک ہونے لگ جائے گی۔ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کا ہے، عادل، اور یہ لیجیٹیمیسی کا ایشو آج نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی 2013 کے الیکشن کے بعد بھی، وہ 2013 سے دیکھ لیں تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سڑکوں پہ تھے، یا اس میں 40 پنکچر کی بات اس میں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، ہم اس کو چیلنج کر رہے تھے۔ 24 کا الیکشن ہے، ہم بھی چیلنج کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملے کو سیدھا ہونا چاہیے، اور اس طرح سے سیدھا ہو جائے کہ پھر آگے چل پڑے، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے۔ الیکشن ریفارمز آپ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہے کم از کم ابتدا کر دی جائے؟ آپ جواب بھی دینا چاہیں؟ الیکشن ریفارمز اور ایک دل سے عزت کہ بھئی یہ قانون ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں پی ایم ایل این کے لیے مشکل نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے آسمہ صاحبہ، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی، میں اب کیبنٹ مجھے 1 سال ہو گیا، اس سے پہلے میں قومی اسمبلی میں تھا، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کوشش کرتا تھا جی، مجھے سیشن چیئر کرنے کے بھی مواقع ملے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی کردار۔ اپوزیشن کے ممبرز کے ساتھ ہم بیٹھ کے دیکھیے، ہر ممبر قابل عزت قابل احترام ہے۔ ہم تو جی کہتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر آپ بات چیت کرتے ہیں، ایسے مواقع آئے ہیں کہ ہم نے لیجسلیشنز کے اوپر، بلز کے اوپر متفقہ بلز ہم نے پاس کرائے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی کچھ ممبران کے ساتھ کام کر کے۔ تو دیکھیے اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے قومی ایشو سے بات کریں گے تو ہر کسی کی عزت سانجھی۔ دوسری بات یہ کہ میں اتفاق کرتا ہوں جو کامران صاحب نے بات کی کہ قومی اسمبلی وہ فورم ہے، اور یا پارلیمان وہ فورم ہے، اور دیکھیے چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں یا کوئی بھی ایشو ہو، دیکھیے اپوزیشن کے اپنے ترجیحات ہوں گی کہ وہ ان ایشوز پہ بات کرنی چاہیے، حکومت کی اپنی ہوں گی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے جب ایک دفعہ آپ بیٹھیں گے تو سب ایشوز پہ بات ہوگی، بے شک پہل آپ کریں، بے شک پہل آپ کریں۔ تو دیکھیے پہلے مجھے اسی چیز کا دکھ ہے کہ یہ میز سج گئی تھی ایاز صادق صاحب کے اس میں، مگر پھر چیزوں کی نظر دوبارہ سج سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ نہیں جی، ہم تو، میں نے آپ سے کہا ہم تو کبھی اس میز سے اٹھے ہی نہیں، دیکھیے تو وہ ممکن ہے۔ دوسری بات، شہریار بھائی ہیں، مگر انہوں نے جو بات کی، بس میں صرف فیکچوئل درستگی کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس خود میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر ہوں، اور ہم وٹنس کرتے ہیں روزانہ۔ میرے خیال سے بطور سپیکر ایاز صادق صاحب نے، شہلا صاحبہ بیٹھتی رہی ہیں، چیئر کرتی رہی، مجھے کچھ سٹارٹ میں موقع ملا، ایاز صادق نے موقع دیا۔ یقین کریں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی اپوزیشن کو موقع دینے کی بات کے حوالے سے، بلکہ اسپیکر صاحب نے تو 1-2 دفعہ ریکارڈ بھی نکلوایا کہ عمر ایوب صاحب نے بطور لیڈر آف دا اپوزیشن زیادہ بات کی تھی ٹریجری کے فرنٹ رو سے زیادہ۔ تو دیکھیے آج بھی ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن کی جب تک تعیناتی نہیں بھی ہوتی تو محمود خان اچکزئی صاحب یا گوہر خان صاحب فار دیٹ میٹر جب بولنا چاہتے تھے ان کو مائک ملتا تھا۔ مگر آج طلال چودھری صاحب نے کافی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ شہریار بھائی آپ نے سنے وہ جو طلال چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب، اب پتہ نہیں کس وزیر اعلیٰ کی وہ بات کر رہے تھے، امین صاحب کی یا ابھی جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، لیکن انہوں نے کہا چیف سیکرٹری کو اور اس کو کہ ہم نہیں اس کے اوپر آپ ایکشن نہیں لیں گے یا آپریشن نہیں کریں گے، جبکہ وہ آپریشن ہو رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ ہے، جب آپ پارلیمان کے ممبر بنتے ہیں آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، 25 کروڑ 26 کروڑ پاکستانی۔ میں حیران ہوں کہ جب پشاور کا فیاسکو ہوا APS 16 دسمبر 2014، 126 دن کا دھرنا کینسل ہوا، سب سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور نیشنل ایکشن پلان پہ اتفاق ہوا کہ ہم ڈیورنڈ لائن 2611 کلومیٹر بارڈر کی فینسنگ کریں گے، ہم انویسٹ کریں گے اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر، ایکوپ کریں گے، ٹیکنالوجی دیں گے اور ایڈوائزری بورڈز بنائیں گے۔ کیا وجہ ہے
کہ وہ جو آپ کے دوست تھے, آپ کے بلو آئیڈ تھے اور آپ کے بغیر وہ موو نہیں کرتے تھے, آج وہ آپ کے ساتھ ایٹ اے ڈریگرز ڈرون ہے. کوئی شک نہیں کہ افغانستان پاکستان کے خلاف, چاہے وہ ڈرگز ہوں, چاہے وہ ایکسٹریمزم ہو, چاہے وہ ویپنز ہوں, اینڈ ابو آل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, پاکستان کے عوام کو, مدرسوں کو, امام بارگاہوں کو, مساجد کو, معصوم لوگوں کو, میرے فوج کے اور سول آرم فورسز کے جوانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. حل کیا ہے؟ آج طلال سے میرا جو آج میں نے بات کی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے, آپ کے آفس میں آیا ہوں تو مجھے آپ کی ٹیم کے تھرو ہی آپ کے آفس تک رسائی ملی ہے. وہ جو لوکل ہے, جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے, وہ قبائل جو آپ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے, آپ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کے روایات, اقدار, جرگہ سسٹم ان کو آن بورڈ لے. الیکٹڈ ریپس کو ابھی سی ایم آیا نہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا, اسلام آباد سے کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. بھائی آپ لوگوں کو جیتیں, ان کو انگیج کریں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بات, وہ جو مسکرینٹس ہیں ان کا مقابلہ ان قبائل کے تھرو کریں. وہ قبائل ان کو جانتے بھی ہیں اور ان کو مثال کے طور پہ وہ جب مسکرینٹس آتے ہیں پانی پلاؤ, نہیں پلاتے تھے تو وہ رگڑتے ہیں, جب پانی پلاتے ہیں تو ہمارے لوگ جا کے اسے کہ آپ نے پانی کیوں پلایا. بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ان پر انویسٹ کریں. نہ آپ نے تعلیم دی, نہ صحت دی, نہ ان کو اون کیا, نہ اپرچونٹیز پرووائڈ کی. اب آپ نے 3% ڈویزیبل پول آپ نے وعدہ کیا تھا مرجر کے بعد, کس کے آسرے پہ چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ آئی ڈی پیز کے لیے آپ نے ریہاب کا کیا کیا؟ بالکل صحیح بات ہے, یہ سارے مشترکات ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. وہ بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنے ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں. یہ تو شیلا آپ کیا کہیں گی؟ یہ تو گورنمنٹ ظاہر آپ اتحادی ہے. میری باری آئی, آپ کی باری. دو باتیں کروں گی. ایک تو یہ کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیا جاتا, کیونکہ میں پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی کا حصہ ہوں. ماشاءاللہ عالیہ کامران صاحبہ کی اتنی اسٹرانگ آواز ہے, جب دل چاہتا ہے وہ بولتی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں, اپنا پورا پارٹ پلے کر رہی ہیں. اور جب ان کے کافی سارے لوگ تھے, زرتاج گل وغیرہ, تو باقاعدہ کہتے تھے کہ اسپیکر صاحب ہم صرف یہیں بول سکتے ہیں, چینلز پہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, تو ہم اپنے حلقے میں کریں. بہرحال تو انہیں پورا ٹائم ملتا ہے. لیکن اگر آپ صرف پوائنٹ آف آرڈر کو بولنے پہ, تقریر کرنے کو آپ سمجھ رہے ہیں, تو آپ کا کام وہی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا پارٹ بنیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کا بیانیہ مختلف اوقات میں ٹیررزم اور ٹیررسٹ کے خلاف مختلف رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر اسٹانس ہمیشہ رہا ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ کیونکہ اس ٹیررزم میں مذہب کا نام بھی آتا ہے, اور جو افغانستان کے بارڈر سے ملے ہوئی باتیں تھیں اس میں جو آپس کی رشتہ داریاں ہیں وہ بھی ہیں, تو ایک عام آدمی میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ آپریشن تمام افغانستان کے جو لوگ یہاں پہ ان کو ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ دہشت گرد ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور مگر مشترکات کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. کہ بالکل مشترکات پہ ہی میں آ رہی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی نئے آپریشن کو نہیں, انٹیلیجنس بیسڈ کو ہی فوکس کر رہی ہیں. اصل بات ہے کہ دیکھیے, فوج کا کام نہیں ہے, یہ وہاں کے لوگوں کا کام ہے مشترکہ طور پر کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ہمیں کن باتوں پر استعمال نہیں ہونا. لیکن جو اصل مسئلہ چھڑا ہے وہ یہ چھڑا ہے کہ آپ بالکل وہاں پہ یہ کام کریں, لیکن جب آپ اسلام آباد آئے تو آپ نے ایک بہت عجیب سا بیان دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے ایک ایسا پرسیپشن کریٹ کیا کہ جیسے وہاں پہ کوئی ایک نیا آپریشن ہونے والا ہے اور وہاں سے کوئی وکیٹ کرایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا مار دھاڑ ہوگی. یہ نہیں دینا چاہیے تھا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں, اس پہ بہت جانے جا چکی ہیں. میرے لیڈر کی جان گئی ہے. تو کلیئرٹی آ رہی ہے آج. کلیئرٹی بالکل ہے. بات سنیں یا شہریار بھائی کی بات سنیں, بالکل ہے. آپ کلیئرٹی ہے اسٹانس کے, لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کو بھی چیک کریں کہ کہیں آپ کا گھر, آپ کے لوگ کسی کے دوسرے مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہے. اچھا,
اچھا میں ایک بریک پھر مجھے کہی جا رہی ہے، میں بریک لے لوں پھر کچھ اور بات کی جو آج نیشنل اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں، اور لگتا ہے ایسے کہ یہ سیشن اگر چلتا رہا تو کچھ نہ کچھ جو ہے مذاکرات کی سیج سج جائے گی، کچھ نہ کچھ بن جائے گا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 18ویں ترمیم سے متعلق بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ اب 28ویں کے بارے میں آ رہی ہیں، اور 18ویں جو ہے وہ ڈھکوسلا ہے. شیلا صاحبہ آج خواجہ صاحب نے بات کی ہے، کوئی بہت ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا خواجہ صاحب کی طرف سے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چلو انہوں نے بات کی، لیکن اس میں افسوسناک بات ہے کہ کس موقع پہ کی، یہ بڑا مجھے اعتراض ہے. اور ایک انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کراتے ہیں اس لیے کہ انہیں لیپ پالک لیڈرز بنانے ہوتے ہیں، وہ جنرل الیکشن نہیں کراتے، انہیں گلی محلے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بہرحال یہ ان کا ہونا تو چاہیے، میں تو کہتی ہوں اسی لیے سندھ نے کرایا ہوا ہے نا، ہم مستقل کراتے ہیں، ہمارے پاس سارا سسٹم ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی کے تو صرف 126 ارکان تھے، سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ارکان پی ایم ایل این کے تھے. تو اب اچانک یہ باتیں ایک ایسے فورم پہ کرنا جس کا اس وقت اس سانے سے تعلق نہیں تھا، بہت افسوسناک لگا. ترمیم اس طرح کے تقاریر کر کے نہیں ہوتی، نہ ترمیم اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ہر ایک سے بات کروا لیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ تو اب اس کا مطلب یہ کہ کچھ پرپز اس کا تھا. بلال صاحب آپ کلیئر کیجئے، پھر میں کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس. ٹائم از شارٹ. دیکھیے فاروق ستار صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد خواجہ صاحب نے تقریر کی، تو اس موضوع کو فاروق ستار صاحب نے اٹھایا. مگر دیکھیے بنیادی بات مختصراً یہ ہے کہ آئی آلسو بلیو کہ لانگ ٹرم سولوشن عوام کے ایشوز کا، جو ڈے ٹو ڈے سروس ڈیلیوری کے ایشوز ہیں، وہ ڈیولوشن آف پاور میں 18ویں ترمیم کے تحت ان کے صوبے میں تو ہے لوکل گورنمنٹ آلریڈی کام کر رہی ہے. دیکھیے مطلب پروونشل فائنینشیل ایوارڈ بھی ہوا ہے 23 میں. میری گزارش ہے جی، میرا ویو ہے اور میں اپنے حلقے میں بھی دیکھتا ہوں، ملک میں فعال میننگ فل لوکل گورنمنٹس کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی جس طرح کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں وسائل اور اختیارات لوکل ایشوز کے لیے لوکل سطح پر ہوں. یہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے 28ویں ترمیم میں یہ سب آ رہا ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے یہ موضوع 27ویں میں بھی چھڑا تھا، مگر جس حد تک 2/3 ووٹس تک اتفاق ہوا تھا وہ ایشوز آگے گئے تھے. ہم آگے، چاہے وہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے، چاہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز کا اعلان ہے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹس کی امپاورمنٹ ہے، یہ سب ایشوز آگے پنجاب میں میں کہتا ہوں جی اکراس دا کنٹری وی نیڈ. اسلام آباد میں نہیں ہو رہے. دیکھیے جی، مہذب قوموں کا خاصہ یہ کہ 3rd ایئر کو امپاور کیا جاتا ہے. بالکل. پارلیمنٹیرینز کے یہ گلی نالی ٹرانسفارمر یہ ان کا کام ہی نہیں، ان کا کام لیجسلیشن ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں، مجھے پیار بھی آ رہا ہے، ترس بھی آ رہا ہے دونوں پارٹیوں پہ، کچھ بول بھی نہیں پا رہے اور کچھ بولنا بھی چاہتے. وقت جو ہے نا کونسلر احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی اختیارات نہیں ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور چپ رہ بھی نہیں سکتے. اچھا کامران صاحب، 28ویں ترمیم اس کا مطلب ہے کہ آوے ہی آوے؟ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جو کچھ آج خواجہ صاحب نے کہا، یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. یہ ماحول کو خراب کرے گا، اور صوبوں میں 2 صوبے اس وقت آپ کے بہت ڈسٹرب ہیں، اور جو کچھ رول بیک کرنے کی تیاری ہے، پتہ نہیں پیپلز پارٹی اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لے گی. پیپلز پارٹی کا ایک کریڈٹ تو تھا دستور کے حوالے سے، 73 کے آئین کے حوالے سے، پھر 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، جو کہ 27th امینڈمنٹ میں کمپرومائز ہوا ہے، جو ٹھیک نہیں رہا اب امیج. اب وہ ہماری متفقہ دستاویز نہیں ہے، اور جب یہ چیزیں رول بیک ہوں گی تو یہ یقیناً جو ہے نا نقصان دیں گی، ملک کو نقصان خدا نخواستہ دیں گی، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. تو اس سے رک جانا چاہیے. نہ صوبوں کو چھیڑنا چاہیے، نہ آرٹیکل 160 کو چھیڑنا چاہیے، نہ ووٹر کی عمر کو چھیڑنا چاہیے. کامران صاحب کوئکلی، کیا مولانا چکزئی صاحب اور میاں صاحب بیٹھ سکتے ہیں، اور زرداری صاحب، چاروں؟ ویسے تو 5 کی بات ان میں سب میں یہ صلاحیت ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ دستور کے دائرے میں بیٹھیں، وہ 5ویں کی وہ نہ کریں اس میں، ورنہ وہ جب آپ اس کو فریق بنا لیتے ہیں. دیکھیے میں زرداری صاحب بہت محترم ہے میرے لیے، مگر میں ان پہ تنقید کر سکتا ہوں.
مگر وہ جب کوئی غیر ایسا شخص جو ہے نا وہ تنقید کے لیے نہ ہو، ٹھیک بات ہے، تو چار بڑوں کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ایک کی طرف اگر دیکھنا ہے تو چاروں بیٹھے یا پارلیمنٹ بیٹھے، مگر پلیٹ فارم پارلیمان کا ہونا چاہیے جہاں پہ سب معاملات طے کیے جائیں، مشترکات بھی، نیشنل ایکشن پلان بھی اور دیگر معاملات بھی، تو تب بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔